Assalamu alaikum. This is course code 9052 and the title of the course is History of English Language. So in this course we are going to have a look at the complete history of English language. We are going to look at the origins of English language. We are going to have a look at the influences of other languages on English language, and we are going to look at various vocabulary items that actually belong to other languages. However, they have now become part of the English language. So we are going to completely trace the history of English language, that how come that this language has survived so far, and how is it that it has attained the status of an international language. So these are the contents of each unit. First of all, there is a background of English language. It means that you will be told about the origins and the influence of various languages on English language. Then there is Indo-European family of languages के इंग्लिश लैंग्वेज का कौन सी लैंग्वेज फैमिली से ताल्लुक़ है, उस टर्म्स में हम इसके ओरिजिन को ट्रेस करेंगे. देन वी आर गोइंग टू हैव लुक एट ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज कि व्हाट वाज ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज and what was it made up of. Unit number 4 is concerned with old English influence by foreign forces के old English पे foreign forces का क्या influence था उस दौर में, particularly जो एंग्लो सैक्सन इन्वेजन थी, उसका इम्पैक्ट जो है वो इस यूनिट के अंदर ट्रेस करेंगे. देन वी आर गोइंग टू हैव लुक एट द सुप्रेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज आफ्टर द नॉर्मन कंक्वेस्ट, के जब फ्रांसीसियों ने इंग्लिस्तान को या इंग्लैंड को फतह किया, तो उसके बाद जो अंग्रेज़ी ज़बान थी उसको दबा दिया गया. ऑब्वियसली आपको पता ही है, जब भी कोई फोर्स जो है कंकर करती है, जब एक इलाका फ़तह किया जाता है, तो जो फ़ाते होते हैं वो अपनी ज़बान लेकर आते हैं. इंडिया की एग्जांपल भी इसी के अंदर कोट होती है कि जब इंडिया को फ़तह किया गया मुगल्स की जानिब से, सो दे ब्रॉट देयर ओन लैंग्वेज, दैट वाज पर्शियन लैंग्वेज. ठीक है, फिर उनको ज़रूरत महसूस हुई कि पर्शियन जो है इट इज़ एलियन टू द लोकल पीपल एंड वी नीड टू कम्युनिकेट विद द लोकल पीपल. सो व्हाट दे डिड इज़ they developed a mixture of Hindi and Persian language that we know as Urdu right now. ठीक है. In unit number 6 we are going to look at the revival of the English language. इसमें हम आप ये कहें कि मिडल इंग्लिश पीरियड में आ जाएंगे तकरीबन, के इंग्लिश लैंग्वेज का रिवाइवल होता है. यूनिट नंबर 7 इज प्योरली कंसर्न विद द मिडल इंग्लिश. देन वी हैव द रेनेसां से इंग्लिश लैंग्वेज की प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर डेवलपमेंट, प्रॉपर जो लिटरेचर था वो भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखना शुरू हो गए थे इंग्लिश राइटर्स. ठीक है, इससे इससे पहले जो था वो लिटरेचर हैं, पोएम्स हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड की, लेकिन द डोमिनेंट लैंग्वेज इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड और इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड एज फार एज लिटरेचर इज कंसर्न, इट वाज द लेटिन लैंग्वेज. And unit number 9 is concerned with the late modern English, कि जो आजकल की जदीद अंग्रेज़ी है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम सुनते हैं जगह जगह, जिसको हम समझते हैं. यूनिट नंबर 9 के अंदर हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. सो यूनिट नंबर 1 के कंटेंट्स हैं जी: फैक्टर्स लीडिंग टू चेंज इन इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रोथ एंड डिके ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द इम्पोर्टेंस ऑफ अ लैंग्वेज, ज़बान की क्या अहमियत होती है, इंग्लिश लैंग्वेज के स्पीकर्स या फिर यूजर्स के बारे में हमें बताया जाएगा. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इंग्लिश, the significance of English in the age of information technology. And we are going to have look at vocabulary of English language and influences of various languages on the vocabulary of English language. फिर इंग्लिश के अंदर इन्फ्लेक्शंस होती हैं. ये इफ़ यू हैव स्टडीड इंट्रो टू लिंग्विस्टिक्स, तो उसमें मॉर्फोलॉजी में आपने इन्फ्लेक्शंस पढ़ी होंगी, सो यू ऑलरेडी नो कि व्हाट इन्फ्लेक्शंस आर एंड हाउ द इन्फ्लेक्शंस दे help in creating the new words, and how they help in
changing the grammatical category of a word. Then we are going to discuss the gender in English language, that how the gender is expressed in English language, यानी कि masculine feminine का चक्कर है. Then we are going to look at the difficulties in English language acquisition, that why is it that English language or acquiring English language is difficult. Okay, so these are the main points that are discussed in unit number 1, and all these points they will be our focus in this section. जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर्स लीडिंग टू चेंज इन द इंग्लिश लैंग्वेज. तो ऑब्वियसली कोई भी जो लैंग्वेज होती है उसके चेंज के लिए हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशल इवेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं किसी भी लैंग्वेज के ऊपर और उस लैंग्वेज के चेंज के ऊपर. जैसे आपको पता ही है, जो हमारी ओल्ड हिस्ट्री है, ओल्ड हिस्ट्री के अंदर एक मुल्क दूसरे मुल्क पे इन्वेजन कर रहा है, कब्जे हो रहे हैं, और जो लोग हैं उनकी लैंग्वेजेस मतलब कि डिफरेंट होती थी. वो जिस इलाके में जाते थे वहाँ पे वो अपनी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाते थे. ऑब्वियसली मास्टर्स जो होते हैं उनकी जो लैंग्वेज होती है उसको वैल्यू किया जाता है. जैसे हमारे यहाँ आपको पता है कि अंग्रेज़ जब आए तो आज तक जो हमारे ऊपर अंग्रेज़ी ज़बान का बुखार चढ़ा हुआ है कि जी इंग्लिश आनी चाहिए. सो इफ़ यू नो इंग्लिश एंड इफ़ यू मतलब कि गो एनीवेयर एंड यू speak the two sentences of English language, so immediately the people they start respecting you. The respect is because कि जी आपको वो लैंग्वेज आती है कि जो कि हमारे आकाओं की थी. अंग्रेज आका थे ना ऑब्वियसली हमारे, और वो फिर हमें सिस्टम दे के गए सब कुछ, और आज तक वही सिस्टम चल रहा है. तो इसी तरीके से जो भी कंट्री है जब उसको फतह किया जाता है तो जो मास्टर्स होते हैं उनकी लैंग्वेज को वैल्यू किया जाता है. तो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री ट्रेस करें तो सबसे पहली फतह जो थी इंग्लैंड की लैंग्वेज के हवाले से जो कि सिग्निफिकेंट है, इट वाज द कंक्वेस्ट ऑफ रोमन्स, के जो रोमन थे उन्होंने इंग्लैंड को फतह किया. ये 55 बीसी की बात है कि जब रोमन्स ने इंग्लैंड को फतह किया. तो रोमन्स ने जब इंग्लैंड को फतह किया तो जो यहाँ पे वो हुक्मरान छोड़ा करते थे उसको सीजर कहा जाता था. शेक्सपियर का ड्रामा है जूलियस सीजर, आपने पढ़ा होगा. तो सीजर जो था बेसिकली इट वाज नेम ऑफ द रोमन किंग, कि जो रोम का बादशाह था उसको सीजर कहते थे. सो जब रोमन्स आए तो रोमन्स की लेटन लैंग्वेज थी, और ऑब्वियसली जो लोग थे वहाँ पे उनकी ऑलरेडी कोई ना कोई लैंग्वेज तो होगी. ऐसा तो नहीं था कि वो सारे म्यूट थे, लेकिन जब रूलर्स आए तो रूलर्स के साथ आपने कम्युनिकेट करना होता है. ठीक है, तो उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपको रूलर्स की लैंग्वेज आनी चाहिए. तो इस तरीके से जो लेटन लैंग्वेज है उसकी वैल्यू बढ़ी और उसको जो वो लोगों ने सिग्निफिकेंस देना शुरू की, और हर शख्स की ये ख्वाहिश उसके दिल में पैदा हुई कि मुझे लेटन लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए. ठीक है. अच्छा, जो सेकंड इम्पोर्टेंट इवेंट है रिगार्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया. ठीक है. लेटन के बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट इन्वेजन थी वो बेसिकली इन्वेजन नहीं थी, वो माइग्रेशन थी. और ये माइग्रेशन थी एंजल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स की, और ये हुई 5वीं सदी में. ठीक है. 5वीं सदी में एंजल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स, ये जो 3 कबीले थे, ये जर्मनी से मूव करके आहिस्ता आहिस्ता इंग्लैंड के अंदर इन लोगों ने सेटल होना शुरू किया. जब ये लोग आए तो ऑलरेडी लेटन लैंग्वेज बोली जा रही थी. लेटन के साथ फिर इनकी जो लैंग्वेजेस थी जो कि जर्मेनिक लैंग्वेजेस थी उसका मिक्सचर हुआ और एक नई लैंग्वेज वजूद में आई. ठीक है. इसके बाद जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट इवेंट आता है रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वो है स्कैंडिनेवियन इन्वेजन्स. स्कैंडिनेवियन इन्वेजन्स को हम वाइकिंग इन्वेजन्स के नाम से भी जानते हैं. ज़्यादातर लोग इसको वाइकिंग इन्वेजन के नाम से जानते हैं. वाइकिंग लोग थे. ठीक है. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के रिहायशी थे, एंड व्हाट दे यूज्ड टू डू इज कि दे यूज्ड टू अटैक फ्रांस, इंग्लैंड और ये सारे ममालिक इन पे हमला करते थे. यहाँ से लूट मार के चीज़ें वापस लेके जाते थे. अल्टीमेटली उन्होंने यहाँ पे सेटल होना पसंद किया और वो यहाँ पे उन्होंने मतलब कि अपना कब्जा जमा लिया. ठीक है. अब इसके हवाले से एक वो पूरी सीरीज़ है वाइकिंग्स के नाम से ना, तो उसमें पूरा ये वाइकिंग इन्वेजन्स के हवाले से जो हिस्टोरिकल
ڈیولپمنٹ ہے دکھائی گئی ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ آئے اور انہوں نے انٹرمکس ہوئے. اس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ ایونٹ ہے ریگارڈنگ دا چینجز ان انگلش لینگویج، دیٹ از دا نارمن کنکویسٹ. نارمن کنکویسٹ کو ہم فرینچ کنکویسٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے. اٹ ہیپن سم ویئر ان دی 10th 11th سینچری. سو 11th سینچری تھی یہ جب فرانسیسیوں نے جو ہے وہ انگلینڈ کے اوپر قبضہ جما لیا، ٹھیک ہے. سو دے رول فار 200-300 ایئرس. اور آبویسلی فرینچ جو تھے وہ لاسٹ انویڈرز تھے کہ جنہوں نے انگلینڈ کے اوپر قبضہ جمایا. اس کے بعد انگلینڈ آزاد ہوا اور انگلینڈ کے اپنے بادشاہ جو تھے انہوں نے حکمرانی جاری رکھی، ٹھیک ہے. سو فرینچ لینگویج جو ہے، اگین فرینچ کا انفلوئنس ہمیں انگلش پہ بہت زیادہ نظر آتا ہے. انفیکٹ جو دو لینگویجز ہیں جن کا میجر انفلوئنس ہے انگلش لینگویج کے اوپر، وہ لیٹن ہے اور فرینچ لینگویج ہے، ٹھیک ہے. فرینچ لینگویج کے بے تحاشا ورڈز جو ہے وہ آپ کو انگلش لینگویج کے اندر دکھائی دیتے ہیں. اب فرانسیسی چونکہ حکمران تھے تو جو اوپر والا طبقہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ حکمرانوں کی زبان بولتا ہے. تو جو ڈوکس تھے، جو کہ اسکوائرز تھے، جو ارلز تھے، یعنی کہ جینٹری جتنی بھی تھے، وہ سارے لوگ جو تھے فرینچ لینگویج کو استعمال کرنا پسند کرتے تھے. آن دی ادر ہینڈ جو لوور کلاس ہے، لوور کلاس آف انگلینڈ، لوور انگلش پیپل، یعنی کہ نیچے والے طبقے سے جو لوگ رکھتے ہیں تعلق، وہ لوگ جو تھے وہ صرف انگلش لینگویج بولا کرتے تھے اور اوپر والے لوگ فرینچ بولا کرتے تھے. آج بھی اگر آپ انگلینڈ کے اندر فرینچ لینگویج بولیں تو یو ول بی ریسپیکٹڈ، بیکاز ظاہر ہے ذہن سے غلامی نہیں جاتی نا. تو فرینچ لینگویج جو ہے اس کو آج بھی وہاں پہ انگلینڈ کے اندر ریسپیکٹڈ لینگویج کا اسٹیٹس حاصل ہے. ہاؤ ایور لیکن آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ انگلش لینگویج جو تھی اس نے انگلینڈ کے اندر دوبارہ سے سپریمیسی حاصل کرنا شروع کی، اور جتنے بھی سیگمنٹس سے سوسائٹی کے، سارے سیگمنٹس نے انگلش لینگویج کو یوز کرنا شروع کر دیا. لیکن جب یہ دوبارہ زبان بنتی ہے عام لوگوں کی، تب تک اس کے اندر کافی زیادہ تبدیلیاں، یعنی کہ لیٹن کے ورڈ ایڈ ہو چکے تھے، وائکنگز کی جو لینگویج تھی اس کے ورڈ ایڈ ہو چکے تھے، اس سے پہلے جو اینجلز، سیکسنز اور جوٹس آئے تھے جو ان کی لینگویج تھے اس کے ورڈ بھی ایڈ ہو چکے تھے. تو انگلش واز کمپلیٹلی اے چینجڈ لینگویج بائی دیٹ ٹائم پیریڈ. اس کے علاوہ جو میجر پش فارورڈ جو ملا انگلش لینگویج کو، اٹ واز بیکاز آف دی انیشیشن آف رینیسان پیریڈ. رینیسان کے اندر جب برٹش امپائر جو ہے ملکہ الزبتھ کے انڈر، اس نے اسپینش آرماڈا کو ڈیفیٹ کیا، ٹھیک ہے. انڈسٹریلائزیشن کا آغاز ہوا اور انگلش آرٹ اور انگلش لٹریچر جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی. تو اس وقت انگلش لینگویج جو تھی اس کو ایک پوری زبان کا درجہ، اور وہ لینگویج جو کہ پورے ملک میں ہر سیگمنٹ جو ہے معاشرے کا اس لینگویج کو اس نے اپنانا شروع کر دیا. تو آج کی جو لینگویج ہے جو آج ہمارے پاس ہے، انگلش لینگویج جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کے ہم اسٹوڈنٹس ہیں، اٹ از ریزلٹ آف دا چینج دیٹ ہیز ٹیکن پلیس اوور مینی سینچریز. یہ زبان جو ہے اس نے مطلب کہ گرو کیا ہے، اس نے چینج کیا ہے اوور سینچری. اور جب ہسٹری آپ کو میں نے دیکھا کہ آغاز ہم نے کیا 55 بی سی سے، کہ جب رومنز نے انگلینڈ کو فتح کیا، ٹھیک ہے. سو ناؤ لیٹ us talk about the growth and decay of English language. So far as English language is concerned, or any language is concerned, all languages they are just like living human beings. کہ جس طریقے سے انسان ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، ان کی پیدائش ہوتی ہے، اسی طرح لینگویجز کی پیدائش ہوتی ہے. جیسے انسان جو ہے پروان چڑھتے ہیں، گرو کرتے ہیں، ایسے ہی لینگویجز جو ہیں پروان چڑھتی ہیں، مطلب گرو کرتی ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی جیسے انسانوں کو موت آتی ہے ایسے ہی لینگویجز جو ہیں ان کو بھی موت آتی ہے، دے ڈائی. اس کی اگزامپل آپ لیں تو اگر آپ اپنے خطے میں دیکھیں تو یہاں پہ ایک زمانے میں سنسکرت نام کی ایک زبان ہوا کرتی تھی
جو کہ آج ہمیں دکھائی نہیں دیتی، آج اس کی جگہ پہ ہمیں ہندی دکھائی دیتی ہے۔ ایسے ہی جو یورپ ہے، اس میں ایک زمانے میں پورے یورپ میں لیٹن لینگویج بولی جاتی تھی، لیٹن۔ اب آج جو ہے وہ لیٹن لینگویج ایگزسٹ نہیں کرتی، آج انگلش لینگویج ایگزسٹ کرتی ہے، یا پھر ان ممالک کی جو اپنی لینگویجز ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے جتنی بھی عظیم لینگویجز آئی ہیں، they ultimately they have died out۔ گریک لینگویج جو اولڈ گریک لینگویج تھی، اس کی آپ ایگزامپل لیں تو وہ بھی ختم ہو چکی ہے، اٹ ہیز بین ریپلیسڈ بائی نیو لینگویج۔ تو لینگویجز جو ہیں دے آر لیونگ تھنگس، اور دے ڈائی، دے چینج ود دا پیسج آف دا ٹائم۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، ایسے ایسے زبان کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک لینگویج کی چینج کا تعلق ہے کہ لینگویج کے اندر تبدیلی کیسی آتی ہے، تو سب سے زیادہ تبدیلی جو کسی بھی لینگویج میں دیکھی جاتی ہے وہ اس کی وکیبلری میں ہوتی ہے۔ وکیبلری سے کیا مراد ہے؟ وکیبلری سے مراد ہے ذخیرہ الفاظ، کہ جو بھی، اب دیکھیں فار ایگزامپل اردو ہے نا، اردو ہماری لینگویج ہے، ٹھیک ہے۔ سو جب تک ریل گاڑی نہیں آئی تھی تو ہمارے ہاں جو ہے وہ ریل کا لفظ نہیں تھا، ہمارے ہاں ٹرین کا لفظ نہیں تھا۔ اب اردو میں ٹرین بھی لکھا جاتا ہے، اردو میں ریل بھی لکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ ورڈز جو ہیں یہ انگلش لینگویج سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے جس وقت تک موبائل نہیں آیا، اس وقت تک موبائل کا ورڈ اردو میں نہیں تھا، پھر موبائل آ گیا اور ورڈ انگلش لینگویج کا ہے، لیکن ہم نے جو ہے وہ، ہم اردو کے اندر بھی میم و مو بے الف با مو با اور حمزہ اور لام موبائل لکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ کیوں لکھتے ہیں؟ اس وجہ سے کیونکہ جو لینگویج ہے اس کی وکیبلری چینج ہو رہی ہے۔ اب یہ وکیبلری چینج کیسے ہو رہی ہے کہ وکیبلری کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ جب وکیبلری کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لینگویج گرو کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب لینگویج کی وکیبلری ریڈیوس ہونا شروع کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لینگویج از ریڈیوسنگ، یعنی کہ یہ گرو نہیں کر رہی، رادر اٹ از ڈائنگ آؤٹ۔ اب آپ اپنے ملک میں دیکھ لینا، آپ اوپر چلے جائیں پہاڑی علاقوں میں، تو کافی لینگویجز ایسی ہیں دیٹ آر ڈائنگ آؤٹ، کہ ان کے اسپیکرز جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ شنا لینگویج ہے، ٹھیک ہے۔ شنا لینگویج بہت زیادہ خطرے میں ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ ایک تو وہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں، ٹورسٹ کے لیے ان لوگوں کو انگلش سیکھنا پڑتی ہے گلگت بلتستان میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو لوکل ٹورسٹ جاتے ہیں ان کے لیے آپ کو اردو آنی چاہیے۔ فردر مور شنا لینگویج جو ہے اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ ان دا ریٹن فارم، اٹ اونلی ایگزسٹ ان دی اسپوکن فارم۔ تو بتاشا لینگویجز ہوتی ہیں کہ جن کی وکیبلری ریڈیوس ہوتی رہتی ہے، آہستہ آہستہ دوسری لینگویج کے ورڈز جو ہے وہ آتے رہتے ہیں، اور الٹیمیٹلی دیٹ لینگویج ڈائز آؤٹ، یعنی کہ کمپلیٹلی وہ لینگویج جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو کسی بھی لینگویج کے اندر وکیبلری جو ہے وہ سب سے زیادہ چینج ہوتی ہے، یعنی کہ اولڈ ورڈ جو ہیں دے ڈائی اوے اینڈ دے آر ریپلیسڈ بائی دا نیو ونس، اور نیو ورڈز جو ہیں وہ ایڈ ہوتے رہتے ہیں، یا پھر ایگزسٹنگ ورڈز جو ہیں ان کے ساتھ نیو میننگ اٹیچ ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ اولڈ انگلش کی بات کریں تو اولڈ انگلش کے جتنے ورڈز ہیں either they have been replaced or they have been lost، replaced by the new vocabulary۔ ظاہر ہے جو بعد میں ڈومیننٹ لوگ آئے یا جو انگلش لوگوں کا جہاں جہاں پہ انٹریکشن ہوا، اسی حساب سے ورڈز جو تھے وہ تبدیل ہوتے رہے۔ اب انگلش لینگویج کا کمال یہ ہے کہ یہ اڈاپٹ کرتی رہتی ہے نیو ورڈز کو، یہ نئے الفاظ کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ فار ایگزامپل ہماری روایتی ڈش ہے ساگ، ایس ڈبل اے جی، ساگ۔ اب ساگ جو ہے یہ ہمارا ورڈ ہے، لیکن آپ آکسفورڈ ایڈوانس لرنرز ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ساگ کا ورڈ آپ کو دکھائی دے گا، ٹھیک ہے۔ سو اٹ از نیو ایڈیشن ٹو دی انگلش ڈکشنری ناؤ۔ اب اسی طریقے سے لینگویجز جو ہیں وہ سروائیو کرتی ہیں کہ اگر وہ اڈاپٹ کرتی رہیں اکارڈنگ ٹو دی نیو ٹرینڈز، یعنی کہ کیپنگ ان ویو دی نیو کنڈیشنز، اپنے آپ کو لینگویجز اڈاپٹ کرتی رہیں گی تو وہ سروائیو کریں گی۔ ایف دے ول ناٹ اڈاپٹ، کہ وہ ریجڈ رہیں گی، تو لینگویجز جو ہیں وہ سروائیو نہیں کر سکیں گی۔ اب انگلش لینگویج کی ایک تو خوبی یہ ہے کہ اس نے اڈاپٹ کیا ہے۔ اڈاپٹ جو ہے، اڈاپٹ کرنا گروتھ کا سائن ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی لینگویج کو انرچ کر رہے ہیں، نیو ووکیبلری آئٹمس جو ہیں وہ اس کے اندر آپ ایڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اڈاپشن کے علاوہ
انگلش جو لینگویج ہے اس نے چینج بھی دیکھا ہے. چینج کیسے دیکھا ہے؟ فار ایگزامپل شیکسپیئر کے ٹائم میں اگر آپ دیکھیں کہ ورڈ نائس جو ہے، نائس کا مطلب تھا فولش، احمق، بے وقوف. آج جب آپ دیکھیں تو نائس کا میننگ جو ہے اٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. اسی طریقے سے ایک ورڈ ہوا کرتا تھا رومیٹزم. رومیٹزم کا مطلب کیا تھا؟ کولڈ ان دا ہیڈ، یا پھر آپ کے سر میں جو درد ہوتا ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یہ ورڈ جو ہے یہ یوز کیا جاتا تھا. ناؤ اف یو سی دیٹ دس ورڈ از ریئرلی یوزڈ، ریئرلی کیا انفیکٹ اٹ از ناٹ یوز، رادر اٹ ہیز بین ریپلیسڈ بائی ہیڈ ایک. ٹھیک ہے، سو یہ ورڈز جو ہیں یہ ورڈز اب ایگزسٹ نہیں کرتے. سو یہ تو اب ہم نے گفتگو کی کہ جناب کے لینگویج کے اندر ورڈز کیسے ایڈ ہوتے ہیں. اگزامپل آپ کو میں نے اردو کی بھی دے دی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے انگلش کی بھی اگزامپل دے دی کہ ساگ کا ورڈ اس کے اندر ایڈ ہو گیا. ایسے ہی اور بھی بے تحاشا ورڈز ہیں جو کہ باقی لینگویجز سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ انگلش لینگویج کا حصہ بن چکے ہیں. ٹھیک ہے، سو اب لینگویجز کے اندر ایک اور بھی چیز چینج ہوتی ہے اور وہ ہے پروننسیشن. پروننسیشن سے مراد کیا ہے؟ پروننسیشن سے مراد ہے الفاظ کی ادائیگی، کہ ہم جس طریقے سے الفاظ کو ادا کرتے ہیں ود دا پیسج آف دا ٹائم وہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ سینٹرل پنجاب کے لوگوں کی لینگویج کو دیکھیں، لاہور کے لوگوں کی لینگویج کو آپ دیکھیں تو وہ ہر لفظ کو کھینچنا پسند کرتے ہیں. پا جی، ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں یہ ووکیبلری آئٹمز اس طریقے سے نہیں بولے جاتے. انگلش لینگویج کے حوالے سے پروننسیشن میں جو میجر چینج آیا ہے وہ واولز کے پروننسیشن میں آیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم جب ہم لینگویج چینج کی بات کرتے ہیں، لینگویج چینج ایک الگ سے پورا سبجیکٹ ہے، تو اس میں ہم اس کو کہتے ہیں گریٹ واول شفٹ. ٹھیک ہے، جس میں واولز جو تھے انہوں نے اپنی پوزیشن چینج کر لی، ان کی ساؤنڈ جو تھی وہ ٹوٹلی چینج ہو گئی. جیسے اولڈ انگلش میں اسٹون کا جو ورڈ ہے جسے آج ہم اسٹون کہتے ہیں اسٹان پڑھا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اسٹان، اے جو تھا اس کے اوپر فوکس تھا، زور تھا، اب اسٹون ہو گئی. ٹھیک ہے، سو ساؤنڈ جو ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہو گئی. اچھا، اب یہ جو ساؤنڈ چینج تھا نا، اس کے نتیجے میں جو انگلش گرامر ہے، جو ورڈز کی گرامیٹیکل فارم ہے، ان کے اندر ماڈیفیکیشن آ گئی. جیسے فار ایگزامپل اگر ہم جو ہے وہ ریگولر جو وربز ہیں ان کے حوالے سے دیکھیں تو آئی نوڈ جو ہے KNOWED نوڈ، اب یہ ریگولر جو ایک پیٹرن ہے یہ اس کے مطابق ہے، لیکن آج کے دور میں یہ چیز جو ہے گرامیٹیکلی انکریکٹ ہے. وائی از اٹ انکریکٹ؟ اٹ از انکریکٹ بیکاز آف دیٹ فونولوجیکل چینج، کہ وہ جو ساؤنڈس کے اندر جو تبدیلیاں آئیں، اب ہم نوڈ نہیں کہتے، اب ہم نیو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سو اٹ از یہ جو ساؤنڈ چینج ہے اٹ ہیز آلسو افیکٹڈ دا گرامیٹیکل فارمز آف دا ورڈز. سو چونکہ یہ پورا جو آپ کا سلیبس ہے، یہ جو کورس ہے پورا، اٹ از ڈیڈیکیٹڈ ٹو ہسٹری آف انگلش لینگویج، تو اس کے اندر ہم یہ پوری چیزیں جو ہیں ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے. سو ناؤ دا نیکسٹ ٹاپک از دا امپورٹنس آف لینگویج. امپورٹنس آف لینگویج. لینگویج کہ کوئی بھی جو زبان ہے اس کی اہمیت کیا ہے، یا اس کی اہمیت کیسے بنتی ہے دنیا کے اندر. تو لینگویجز جو ہیں دنیا کے اندر، کوئی بھی زبان ہے، جو اس کی اہمیت ہے، جو اس کا اسٹیٹس ہے، اٹ از ڈٹرمنڈ بائی دا اسٹیٹس آف دا کنٹری ان وچ اٹ از اسپوکن، کہ وہ ملک جس ملک کے اندر وہ زبان بولی جاتی ہے، جتنا اسٹیٹس اس ملک کا دنیا میں ہوگا اتنا ہی اسٹیٹس اس ملک کی لینگویج کا ہوگا. اور دنیا کے اندر وہ ممالک کہ جو کہ اکنامک پاور رکھتے ہیں، جو کہ ملٹری پاور رکھتے ہیں، جو کہ ٹیکنالوجیکل پاور رکھتے ہیں، ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں پاور رکھتے ہیں، ان کی اہمیت بن جاتی ہے دنیا میں. اور جب ان ممالک کی اہمیت بنتی ہے تو ان ممالک کے ساتھ انٹریکشن ضروری ہوتا ہے، اور جب ان ممالک کے ساتھ انٹریکشن ضروری ہوتا ہے تو آپ ظاہر ہے ان ممالک کے ساتھ ان کی لینگویج میں انٹریکشن کریں گے نا، پھر ان کی لینگویج کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے. دیکھیں انگلش نے بہت زیادہ اسٹیٹس انجوائے کیا نا دنیا میں. ظاہر ہے گوروں کی زبان تھی، اور جو انگلینڈ تھا، انگلینڈ ہیز رولڈ اوور دا انٹائر ورلڈ، کہ کہتے ہیں کہ
جو انگریزوں کی جاگیر تھی، امپائر اتنی بڑی تھی سلطنت کے، اس کے اوپر سورج کبھی ڈوبتا نہیں تھا، ٹھیک ہے، کہ اتنی زیادہ وسیع، اتنے زیادہ ممالک پہ انگلینڈ کے لوگوں کا قبضہ تھا نا، اس سینیریو کے اندر پھر انگلش لینگویج کی امپورٹنس جو ہے وہ بن گئی۔ اس کے علاوہ دیکھیں، امریکہ کی وجہ سے بھی انگلش لینگویج جو ہے وہ اہمیت اختیار کر گیا۔ امریکہ جو ہے وہ بیسیکلی ہیں کون امریکنز؟ امریکنز آر بیسیکلی برٹش پیپل کے، جنہوں نے وہاں پہ جا کے سیٹلمنٹس وغیرہ کی، آبادیاں بنائیں، اور اب وہ جو ہے وہ ان کی اولادیں پھیلتی 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 کہاں تک وہ مطلب کہ پہنچ گئے، تو وہ بھی انگریز ہی ہیں۔ تو امریکہ کی وجہ سے اور انگلینڈ کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو انگلش لینگویج ہے، بیکاز آف دیئر اکنامک پاور، بیکاز آف دیئر ملٹری پاور، اور جو موجودہ دور ہے اس میں ان کی جو ٹیکنالوجیکل پاور ہے، اس کی وجہ سے بھی انگلش لینگویج جو ہے اس کو ایک ہائی سٹیٹس حاصل ہو گیا پوری دنیا کے اندر۔ اب اب دیکھیں نا، آج کل چائنیز لینگویج ہے اس کو سیکھنے کا ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے کہ جی ہمیں چائنیز لینگویج آنی چاہیے، اور ڈالر جو تھا وہ آپ کی ریزرو کرنسی ہوا کرتی تھی سارے ممالک کے اندر، لیکن اب اس کے ساتھ کرنسیز ایڈ ہو رہی ہیں۔ اب جو ہے وہ یوان کو بھی رکھا جا رہا ہے ایز ریزرو کرنسی، جو کہ چائنیز کرنسی ہے، اور اس کے علاوہ رشین روبل جو ہے اٹ از آلسو بینگ ایڈڈ، کیونکہ وہ بھی اسٹیبل کرنسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اکنامک پاور، ملٹری پاور، ٹیکنالوجیکل پاور، ان کے ساتھ ہی جو لینگویجز ہیں ان کی اہمیت ایسوسیٹڈ ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے جس لینگویج کی اہمیت ہوگی اس لینگویج کو لوگوں کو سیکھنا ہے، اور لینگویج کو سیکھنے کے لیے جو سب سے اہم ٹول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لٹریچر۔ تو اسی وجہ سے جو انگلش لٹریچر ہے اس کی دنیا کے اندر اہمیت ہے، اور لٹریچر از دا پاورفل ٹول دیٹ از ان دا ہینڈز آف انگلش پیپل۔ سو اس ساری گفتگو کا، یہ جو ساری بحث تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ملک جتنا زیادہ طاقتور ہوگا اتنی زیادہ اس کی لینگویج امپورٹنٹ ہوگی، اور اتنا زیادہ اس کا کلچر جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے امپورٹنٹ ہوگا۔ ایک اور چیز جو کہ کسی بھی زبان کو اہم بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس لینگویج کی ایبلٹی ٹو ایکوائر دا وکیبلری اینڈ ایکوائر دی آئیڈیاز فرام ادر لینگویجز، کہ ایک لینگویج جو ہے وہ اتنی فلیکسیبل ہو کہ وہ دوسری زبانوں کے الفاظ اپنے اندر جو ہے وہ سمو لے۔ ہر جو لینگویج ہوتی ہے اس کے اندر گیپس ہوتے ہیں، اور ان گیپس کو دوسری لینگویجز کی وکیبلری سے فل کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹس آف دی اسپیکرز کے جو بھی ضروریات ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کی کہ یہ گیپس کیسے ہوتے ہیں۔ اب انگریزوں کے ہاں ایک ورڈ ہے انکل، ٹھیک ہے، انگریزوں کے ہاں ایک ورڈ ہے کیا؟ انکل۔ ہمارے ہاں کتنے ورڈز ہیں؟ تایا، چاچا، ماما، پھپھا، ٹھیک ہے، مطلب کہ ہمارے ہاں اسی ایک رشتے کو ڈسکرائب کرنے کے لیے خالو، 5 سے 6 ورڈز ہیں، لیکن وہاں پہ ایک ہی ورڈ ہے انکل۔ اس کی ریزن ہوتی ہے کہ وہاں پہ ان ریلیشنز کو ویلیو نہیں کیا جاتا، ہمارے ہاں ان ریلیشنز کو ویلیو کیا جاتا ہے۔ تو جس چیز کو ویلیو کیا جاتا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ورڈز ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ان کی لینگویج میں گیپ ہے، اب جب کبھی بھی ان کو یہ گیپ ایڈریس کرنا پڑے گا تو وہ obviously ہماری لینگویج سے ورڈ بارو کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے کہ دوسری لینگویجز کے الفاظ لے کے اپنی لینگویج کے اندر گیپس جو ہیں ان کو فل کرنا، اس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں باروئنگ، ٹھیک ہے، یعنی کہ دوسری زبانوں سے الفاظ جو ہے وہ بارو کرنا۔ جیسے ہمارے یہاں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس میں ڈیٹا کیبل جو ہے وہ ڈیٹا کیبل ہی ہے، یو ایس بی جو ہے وہ یو ایس بی ہی ہے، موبائل فون ہی ہے، لیپ ٹاپ ہی ہے، سم جو ہے وہ سم ہی ہے۔ اب یہ سارے ورڈز ہمارے نہیں ہیں، رادر چونکہ نیو چیزیں انٹروڈیوس ہوئیں، گیپ پیدا ہو گیا، وہ لینگویج جس میں ان چیزوں کے لیے ورڈز آلریڈی انٹروڈیوس ہو چکے تھے تو وہ ورڈ جو ہے وہ آ گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہمیں انگریزی نہیں آتی،
جاہل سے جاہل بندے کو پتا ہے کہ یہ موبائل ہے، یہ سم ہے، یہ یو ایس بی ہے، ٹھیک ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ کمپیوٹر ہے۔ اب یہ سارے ورڈز کس لینگویج کے؟ ہماری لینگویج کے ورڈز نہیں ہیں، یہ ورڈز جو ہیں یہ انگلش لینگویج سے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بارونگ کہا جاتا ہے، کہ جب آپ دوسری زبان سے الفاظ لیتے ہیں اپنی لینگویج کو، اپنی لینگویج کے اندر گیپس کو فل کرنے کے لیے۔ تو بات اب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر کسی بھی زبان کو اتنا سازگار ماحول ملتا کہ جتنا سازگار ماحول انگلش لینگویج کو ملا، کہ ظاہر ہے پوری دنیا پہ حکمرانی کر رہے تھے نا انگریز، تو کوئی بھی لینگویج ہے وہ انگلش جیسا سٹیٹس حاصل کر سکتی تھی۔ دنیا کے اندر تقریباً 4000 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور جو اہم زبانیں ہیں اس میں نمبر 1 پہ انگلش ہے، نمبر 2 پہ فرینچ ہے، جرمن ہے، اسپینش ہے۔ اب آج کل اس کے ساتھ مزید چائنیز جو لینگویج ہے وہ بھی ایڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سو ان لینگویجز کو جو درجہ حاصل رہا ہے ماضی میں، اسپینش لینگویج جو تھی وہ ایک دور میں پوری دنیا میں، ابھی بھی اگر آپ آبادی کے لحاظ سے دیکھیں جو نیٹو اسپیکر ہیں تو اسپینش لینگویج کے نیٹو اسپیکر سب سے زیادہ تعداد میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے جرمن ہے، فرینچ ہے، یہ جب یہ لوگ عروج پہ رہے تو ان کی زبانیں عروج پہ تھیں، اب آج انگلش عروج پہ ہیں تو انگلش۔ اسی طرح اگر ہم سائنس میں ترقی کر لیتے مسلمان، تو مسلمانوں کی زبان جو ہے فارسی، فارسی بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک زمانے میں عروج پہ رہی، عربی بھی اچھے خاصے علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ لوگ جو کہ دنیا کے اندر ڈومیننٹ پوزیشن حاصل کرتے ہیں ان کی لینگویج جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے۔ یہ جو لینگویجز مینشن کی گئی ہیں یہ پریسٹیج لینگویجز کہلاتی ہیں۔ دے آر دا they are the prestige languages because of the influence the speakers have had historically in the modern times، یعنی کہ ہسٹری کے اندر یہ جو لوگ ہیں فرینچ جو تھے فلسفی میں آج بھی آپ کو پتہ ہے بہت آگے ہیں، اسپینش لوگ جو تھے یہ ایگریکلچر میں بہت آگے تھے، اور انگریزوں سے پہلے کالونائزیشن کا آغاز ہے اسپینش لوگوں نے کیا تھا، ان کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ جرمن لوگ جو تھے وہ سائنس میں ٹیکنالوجی میں کافی ایڈوانسڈ تھے، تو اس وجہ سے ان کی لینگویج کی اہمیت تھی، اور انگلش کا آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کی اہمیت کیوں تھی۔ تو اس وجہ سے ان لینگویجز کو کیا کہا جاتا ہے؟ دے آر کالڈ دا پرسٹیج لینگویجز۔ اچھا، بعض لینگویجز جو ہوتی ہیں ان کی جو کلچرل ویلیو ہے، ان کی کلچرل ویلیو ان کو، ان کی رینکنگز کو، ان کے سٹیٹس کو ہائی کر دیتی ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر لینگویج۔ فار ایگزامپل اینشنٹ گریک کی اگر ہم بات کریں تو اینشنٹ گریک از نو لانگر اسپیکن ان دا گریس، جو آج کل کا یونان ہے اس میں وہ پرانی گریک لینگویج نہیں بولی جاتی، لیکن اس اولڈ گریک لینگویج کے اندر لوگوں کا آج بھی انٹرسٹ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دی ماڈرن گریک لینگویجز، کیونکہ دا اولڈ گریک لینگویج واز دی سمبل آف دیٹ رچ سویلائزیشن، کہ وہ لوگ جو کہ عظیم قسم کے لوگ یونان کے اندر پیدا ہوئے تھے، جس میں ارسطو ہے، جس میں افلاطون ہے، ٹھیک ہے، جس میں سقراط ہے، ان لوگوں نے اب ظاہر ہے اینشنٹ گریک لینگویجز کے اندر لکھا ہے، اور وہ اینشنٹ گریک لینگویجز کے اندر ہی ان کی کتابیں بھی موجود ہیں، تو لہذا ان کو پڑھنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے پھر آپ کو اینشینٹ گریک لینگویج کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اینشینٹ گریک لینگویج جو ہے اٹ از مور ویلیوڈ ایز کمپیئر ٹو دی ماڈرن گریک لینگویج۔ اسی طریقے سے لیٹن لینگویج اگر آپ دیکھیں تو لیٹن لینگویج از دا ڈیڈ لینگویج، ناؤ آج اس کو ڈیڈ لینگویج سمجھا جاتا ہے۔ ہاؤ ایور اگر آپ نے ہومر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے ورجل کو پڑھنا ہے، مطلب کہ کلاسیکل لٹریچر اگر آپ نے پڑھنا ہے، تو دین یو ول ہیو ٹو لرن لیٹن لینگویج، بیکاز لیٹن کے اندر بھی بہت زیادہ رچ کلچر تھا اور بہت زیادہ رچ ان کا لٹریچر ہے۔ اب ایک زمانے میں لیٹن لینگویج جو تھی اس کو وہی سٹیٹس حاصل تھا دنیا میں جو آج کل انگلش لینگویج کو حاصل ہے۔ ہاؤ ایور یو سی دیٹ دا لیٹن لینگویج از دا dead language now. It is no longer spoken because it failed to adopt to the needs of the modern times، ٹھیک ہے، کہ جدید جو دور کی ضروریات تھیں ان کے مطابق لیٹن لینگویج اپنے آپ کو ڈھال نہ سکی، ٹھیک ہے بیٹا۔ سو لینگویج کی اہمیت کیا ہے، کسی بھی لینگویج کی اہمیت کیا ہے، میرے خیال سے اس چیز کا، اس پوائنٹ کی انڈرسٹینڈنگ اب آپ کو ڈیولپ ہو چکی ہوگی۔ سو ناؤ لیٹ اس موو ٹو دی نیکسٹ پوائنٹ،
دیٹ از انگلش لینگویج اسپیکرس. دنیا کے اندر انگلش لینگویج کے اسپیکرس کافی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم صرف نیٹو اسپیکرز کی بات کریں تو نیٹو اسپیکر جو ہیں وہ 378 ملین کے لگ بھگ ہیں. بک میں 38 ملین لکھا ہے لیکن یہ نمبر جو ہے یہ مس پرنٹڈ ہے. ایکچولی جو نمبر ہے آف دا نیٹو اسپیکرز وہ 378 ملین ہے. نیٹو اسپیکر سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی فرسٹ لینگویج جو ہے یعنی کہ پہلی زبان مادری زبان جو ہے وہ انگلش ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ آ جاتا ہے، برٹن ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، اس کے علاوہ اور کافی چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جو کہ ایک دور میں برٹن کی کالونی ہوا کرتے تھے اور ان ممالک نے انگلش کو ایز اے فرسٹ لینگویج جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا. ٹھیک ہے، تو ان کی تعداد آلموسٹ 378 ملین ہے. اب آبویسلی جب 378 ملین پیپل جو ہیں ان کی جب فرسٹ لینگویج انگلش لینگویج ہوگی تو پھر اس کا ایک امپیکٹ تو آئے گا دنیا میں نا، کیونکہ ظاہر ہے جتنے زیادہ اسپیکرز ہوں گے ایک لینگویج کے اس کے ساتھ اس لینگویج کی ویلیو جو ہے وہ آٹومیٹیکلی بڑھتی چلی جائے گی. اب جو اس وقت کی کنڈیشن ہے، جو نیٹو انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں ان میں پاپولیشن ریڈیوس ہو رہی ہے. فار ایگزامپل اف یو لک ایٹ کینیڈا، اف یو لک ایٹ آسٹریلیا، اف یو لک ایٹ برٹن، تو ان کی جو نیٹو پاپولیشن ہے وہ ریڈیوس ہو رہی ہے. وٹ دے ہیو ٹو ڈو از کہ دے ہیو ٹو امپورٹ دا پیپل، کہ وہ لوگ امپورٹ کرتے ہیں باہر سے اپنی پاپولیشن کو مینٹین کرنے کے لیے تاکہ ان کو پاپولیشن کی ڈکلائن کا سامنا نہ کرنا پڑے. اب جب کسی بھی لینگویج کے اسپیکرز کی نیٹو پاپولیشن میں ڈکلائن آتا ہے تو اس کے ساتھ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ لینگویج جو ہے یہ اب اختتام کی جانب جا رہی ہے، اینڈ کی جانب جا رہی ہے. ہاؤ ایور دس از ناٹ دا کیس ود انگلش لینگویج. دس از ناٹ دا کیس ود انگلش لینگویج بیکاز آف دا فیکٹ کہ انگلش لینگویج کے جو نان نیٹو اسپیکرس ہیں اکراس دا گلوب دے آر آن دا رائز، کہ ان کی تعداد میں یعنی کہ نان نیٹو اسپیکرس آف دا انگلش جو ہیں ان کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے. لیٹس اب آپ دیکھیں کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ انڈیا ہے، انڈیا میں بیٹھے ہیں. ہاؤ ایور ان کنٹریز کے اندر جو انگلش لینگویج کی اسپیکنگ ہے یا انگلش لینگویج کی انڈرسٹینڈنگ ہے یا انگلش لینگویج کی اسٹڈیز جو ہیں دے آر ناٹ گوئنگ ڈاؤن رادر دے آر گوئنگ اپ، کہ ان کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کی آفیشیل لینگویج جو ہے دفتری زبان انگلش ہے، اور حالانکہ آ چکا ہے کہ جناب دفتری زبان کو آپ اردو بنائیں. ایون کہ آپ کے کورٹ کے عدالتوں کے جو فیصلے لکھے جاتے ہیں وہ فیصلے بھی جو ہے وہ انگلش لینگویج کے اندر لکھے جاتے ہیں. آئین آپ کا انگلش لینگویج میں. ٹھیک ہے، سو انگلش جو ہے اس کی اہمیت کو جو نان نیٹو اسپیکرز ہیں انہوں نے مزید بڑھا دیا ہے. ٹھیک ہے، جو ٹوٹل نمبر ہے اسپیکرز آف انگلش لینگویج کا جس میں نیٹو اینڈ نان نیٹو شامل ہیں، یہ تقریباً 1.5 ارب کی آبادی ہے جو کہ انگلش لینگویج کو مطلب کہ بول سکتی ہے، جو اس کو سمجھ سکتی ہے، جو اس میں کمیونیکیٹ کر سکتی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ 1.5 ارب کی پاپولیشن پوری دنیا کے اندر اٹ از کنیکٹڈ تھرو انگلش لینگویج. تو انگلش لینگویج کی پھر اہمیت تو ہوگی نا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ نمبر جو ہے رک گیا ہے یا یہ نمبر جو ہے وہ ڈیکریز ہو رہا ہے، رادر آئے دن اس کے جو نمبر آف اسپیکرز ہیں اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اٹ از ناٹ ریڈیوسنگ، اٹ از ناٹ اسٹاپنگ، ایسا نہیں ہے. اچھا، زیادہ تر جو انگلش کی ورائٹی بولی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پجن. پجن جو ہے اس کو کانٹیکٹ لینگویج بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اٹ از اے لینگویج، یہ وہ لینگویج ہے کہ جو کہ دو ایسے مطلب کہ گروپس یا دو ایسے لوگوں کے بیچ میں کمیونیکیشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ ہو ڈو ناٹ شیئر اے کامن لینگویج. کہ فار ایگزامپل ایک اسپینش اسپیکنگ انڈیویجول پاکستان آتا ہے، اس کو انگلش آتی ہے تھوڑی بہت، اور وہ جاتا ہے کسی ہوٹل پہ، وہ سے کہتا ہے جی کہ 1 پراٹھا 1 پراٹھا ہاؤ مچ منی، وہ آگے کہے گا 500 منی 500 منی. ٹھیک ہے، اب اس کو وہ جو پراٹھا بنانے والا ہے اس کو بھی پوری انگلش نہیں آتی،
اور جو اس سے چیز لینے آیا اس کو بھی پوری انگلش نہیں آتی. ہاؤ ایور جو ایک لوز قسم کا مطلب گرامیٹیکل اسٹرکچر ہے اور ایک لمیٹڈ قسم کی ووکیبلری کے اندر وہ لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں. تو یہ جو لینگویج جو کہ کانٹیکٹ لینگویج ہے جو کہ کمیونیکیشن کا باعث بنتی ہے بٹوین دوز گروپس ہو ڈو ناٹ شیئر کامن لینگویج، جس کو ہم پجن کہتے ہیں. تو آج انگلش جو ہے اس کو پجن کا سٹیٹس بھی حاصل ہے بے تحاشا ممالک میں، کہ اگر کوئی جو بھی زبان بولنے والا شخص یہاں پہ آتا ہے وہ انگلش کے الفاظ ادا کرے گا تو اگلا بندہ کچھ نہ کچھ اس کو سمجھ جائے گا. ٹھیک ہے. اور بعض جگہوں پہ اس کو کریول کا سٹیٹس حاصل ہے. کریول کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جب پجن کو اس سے وہ تھوڑا سا مزید آگے جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، جب لوگ اس کو ایز اے فرسٹ لینگویج استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ کریول کا سٹیٹس حاصل کر لیتی ہے. یہ چیزیں سوشیو لنگوسٹکس کا کورس آئے گا اس میں پڑھیں گے کہ وٹ از پجن اینڈ وٹ از کریول. تو کنکلوژن یہ ہے کہ جو انگلش لینگویج کے اسپیکرز ہیں ان میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، ان کا نمبر جو ہے وہ رائز کر رہا ہے. انگلش لینگویج جو ہے اٹ ہیز بیکم دا کانٹیکٹ لینگویج امنگ دوز پیپل ہو ڈو ناٹ شیئر اے کامن لینگویج. ٹھیک ہے. سو اوور آل اس لینگویج جو ہے یہ لینگویج اس کو مزید عروج حاصل ہوتا جا رہا ہے، یہ مزید اوپر جا رہی ہے. اٹ از ناٹ گوئنگ ڈاؤن. The next point is English as an international language. Now, this point it further develops the importance and it further establishes the importance of English language as a whole in the world. ٹھیک ہے. اب انگلش جو ہے اس کو آج ایک انٹرنیشنل کمیونیکیشن کا سٹیٹس حاصل ہے. یونائٹڈ نیشنز کا جو اجلاس ہوتا ہے کون سی لینگویج میں ہوتا ہے؟ چاہے انڈین پرائم منسٹر ہے چاہے پاکستانی پرائم منسٹر ہے، وہ جو ہے وہ انگلش لینگویج کے اندر ہی ایڈریس کرتے ہیں. اینڈ ایف دے آر انیبل ٹو اسپیک ان انگلش لینگویج دے ایڈریس ان their نیٹو لینگویج. ہاؤ ایور دے ہیو اے ٹرانسلیٹر جو کہ ان کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے انگلش لینگویج کے اندر. ٹھیک ہے. دنیا کو ہمیشہ سے ایک ایسی زبان کی ضرورت تھی کہ جو کہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہو، جو کہ انٹرنیشنلی کمیونیکیشن کا ذریعہ بنے. اور اس کے لیے پھر لیب میں ایکسپیریمنٹس کیے گئے. 1880 سے لے کے 1907 تک 53 آرٹیفیشل لینگویجز بنائی گئی، 53 ڈفرینٹ آرٹیفیشل لینگویجز بنائی گئی ڈفرینٹ لیبس کے اندر، کہ جو کہ ایز انٹرنیشنل کمیونیکیشن یعنی کہ بین الاقوامی جو رابطہ ہے اس کا سورس بن سکے. ان میں سے بعض آرٹیفیشل لینگویجز جو تھیں ان کو ایکسیپٹ کیا گیا، لیکن چونکہ دیور آرٹیفیشل دے ہیڈ نو نیٹو اسپیکر، سو الٹیمیٹلی دیز لینگویجز دے فیڈڈ اوے. کیونکہ روزمرہ کے استعمال میں جو چیز نہیں آتی تو وہ ختم ہو جاتی ہے. اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں نا اپنی، سو جب ہم نے ایم اے کیا اس وقت تک موبائل وغیرہ نہیں ہوتے تھے، الیکٹرانک ڈکشنری نہیں ہوتی تھی. So what we have to do is we have to search each and every word in the dictionary. اور assignments جو ملتی تھیں وہ ہاتھ سے لکھنی پڑتی تھیں. So we had to be accurate in the terms of spellings. اس کے بعد جب ہم پروفیشنل لائن میں آئے ہیں، پروفیشنل لائن میں اب آ کے ہینڈ ریٹن ٹاسک ختم ہو گیا. Now what we have to do is we have to ٹائپ اٹ ان ایم ایس ورڈ. ٹھیک ہے. مائکروسافٹ ورڈ کے اندر آپ نے ٹائپ کرنا ہوتا ہے. سو ٹائپنگ جب ہم کرتے ہیں تو اس میں آٹو کریکٹ کا آپشن ہے وچ از ویری ڈینجرس آپشن، جو کہ آپ کے اسپیلنگس کو انڈر لائن کر دیتا ہے. سو جب وہ انڈر لائن کرتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی کریکٹ ہو جاتے ہیں. آپ آپشن سلیکٹ کرتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اسپیلنگس اس کے کریکٹ ہیں، آپ وہ آپشن سلیکٹ کر لیتے ہیں. اب آپ کو جو ہے اسپیلنگ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. So as a result, what has happened to me and the other professionals right now, that we are forgetting spellings because we no longer write it with our hands. اب ہم ہاتھوں سے چونکہ لکھنا چھوڑ دیا ہے تو اس وجہ سے spellings جو ہیں وہ الفاظ کے وہ بھولتے چلے جا رہے ہیں. سو یہی آرٹیفیشل لینگویجز کے ساتھ ہوا کہ جب ان کا کوئی نیٹو یوزر نہیں تھا، جب لوگ جو ہے وہ لینگویج کو انہوں نے لیب کے اندر تو سیکھ لیا لیکن انہوں نے اس لینگویج کو استعمال نہیں کرنا روزمرہ کی زندگی میں، سو دیٹ لینگویج کوڈ ناٹ ہیو سروائیوڈ. اس کا سروائیول جو تھا وہ ممکن نہیں تھا. سو یہ ساری لینگویجز جو آرٹیفیشل لینگویجز تھیں دے الٹیمیٹلی
came to an end اور انٹرنیشنل لینگویج کی جو نیڈ تھی it was not fulfilled by laboratory inventions، یعنی کہ جو لیبورٹری کے اندر لینگویجز انوینٹ کی گئیں وہ ساری کی ساری ناکام ہو گئی۔ اب یہ جو آرٹیفیشل لینگویجز ڈیولپ کی گئی تھیں یہ بزنس کے حوالے سے تو آپ کی ضروریات کو پورا کرتی تھیں، اگر آپ نے کہیں پہ سفر کرنا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کی ضروریات کو پورا کرتی تھی، لیکن دنیا کے اندر بزنس اور ٹریولنگ کے علاوہ اور بھی بے تحاشا اسپیکٹس موجود ہوتے ہیں، جس میں پالیٹکس ہے، جس میں سائنس ہے، جس میں لٹریچر ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں ان آرٹیفیشل لینگویجز کا حصہ نہیں تھیں، اور obviously ایک معاشرہ جو ہے وہ نہ تو پالیٹکس کے بغیر سروائیو کر سکتا ہے، نہ وہ سائنس کے بغیر سروائیو کر سکتا ہے، اور لٹریچر جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کا ایک انتہائی اہم جز ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور جو ایشو اس حوالے سے یہ تھا وہ یہ تھا کہ جو زیادہ تر نیشنز ہیں وہ سپورٹ نہیں کرتی دوسرے ممالک کی لینگویجز کو، جیسے فار ایگزامپل ہمارے ہاں جی اردو ہے، ٹھیک ہے، سو پنجابی اسپیکرز جو ہوتے ہیں دے آر آلویز ریزسٹنٹ ٹو اردو۔ اب خیر اردو بھی آئیڈیالائز کی جاتی ہے، لیکن آپ کے پی میں چلے جائیں، سندھ میں چلے جائیں، تو دے پریفر ٹو اسپیک دیئر اون لینگویج، دے ریزسٹ اردو، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے جو ہر ایک شخص ہوتا ہے اس کو اپنی مادری زبان جو ہوتی ہے اس سے محبت ہوتی ہے، لوگوں کو مادری زبان جو ہے وہ عزیز ہوتی ہے، تو یہی کیس ہے کہ اس وجہ سے ایک وہ جو نو ون واز ولنگ کہ ہم اپنی لینگویج چھوڑ کے اور ایک آرٹیفیشل ایک مصنوعی لینگویج جو ہے اس کو ہم اڈاپٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل آپ کو یہاں سے ملتی ہے کہ یہ لینگویج جو ہے وہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے، کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کتنی زیادہ لینگویجز جو ہیں ان کو آفیشیل لینگویج کا سٹیٹس جو ہے وہ حاصل ہے، ٹھیک ہے، بے تحاشا لینگویجز ہیں، لیکن ایک لینگویج کو انہوں نے آفیشیل لینگویج کا سٹیٹس نہیں دیا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ نو ون بی ولنگ، کوئی بھی ملک اس بات پہ راضی نہیں ہوگا کہ ان کی لینگویج کو جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کی لینگویج کا سب آرڈینیٹ بنا دیا جائے، کہ ہر شخص کو اپنی لینگویج عزیز ہوتی ہے۔ انڈیا پاکستان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ لینگویج ایشو ہماری ہسٹری میں کافی زیادہ رہا ہے، بنگالی اور اردو جو ہے اس کے حوالے سے کافی زیادہ ایشو رہا ہماری ہسٹری کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو لینگویج جو ہوتی ہے یہ کافی زیادہ سینسٹیو ایشو ہوتا ہے ایز فار ایز پیپل آر کنسرن۔ لینگویجز میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے، ٹھیک ہے، 2 صدیاں پہلے فرانسیسی زبان جو تھی اس کو سپرمیسی حاصل تھی، اور پھر اس کو جو ہے وہ ڈکلائن آ گیا، اس کی پاپولیرٹی اتنی نہیں رہی 19 سینچری کے اندر۔ اس کے بعد جرمن لینگویج جو ہے وہ کمپیٹیٹر لینگویج بن گئی، بیکاز جرمن پیپل جو تھے وہ سائنس کے ہر فیلڈ میں ترقی کر رہے تھے، تو لہٰذا وہ اپنی لکھتے بھی جرمن لینگویج کے اندر تھے، تو سب کو پھر جرمن لینگویج سیکھنا پڑی۔ آج کل کے دور میں اب انگلش کی اہمیت جو ہے وہ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنی بھی ریسرچ ہے، جتنی بھی تحقیق ہے وہ انگریزی زبان کے اندر پبلش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے سائنس کی فیلڈ میں آپ چاہے پاکستان میں بیٹھ کے ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ریسرچ جرنل جو ہے وہ اردو کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ سارے کے سارے انگلش لینگویج کے اندر ہے، ماں سوائے وہ ریسرچ جرنل کہ جس کا تعلق اردو زبان یا اردو زبان کے ادب سے ہے، یا پنجابی زبان یا پنجابی ادب سے ہے، یا پھر جو ہماری لوکل لینگویجز ہیں وہ صرف اور صرف اس زبان میں چھاپیں گے، ورنہ اگر سائنس کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے جتنی بھی ریسرچ ہے دیٹ ریسرچ از پبلشڈ ان انگلش لینگویج، تو اس وجہ سے انگریزی جو ہے وہ اہمیت حاصل کر گئی ہے۔ اس کے بعد ٹیکنالوجی آ گئی، موبائل فون آ گیا، یہ ساری چیزیں آ گئی، تو جیسے جیسے ان چیزوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا ویسے ویسے انگلش لینگویج کی ڈومیننس جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو گیا۔ اب آج کل کے دور میں میڈیا انڈسٹری آ گئی، یوٹیوب آ گئی، تو ان ساری چیزوں پہ آپ کو ورک کرنے کے لیے، ان سے بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے what you have to do is کہ you have to know انگلش لینگویج۔ اگر آپ انگریزی زبان نہیں جانتے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، ورلڈ وار 2 کے بعد جو انگریز تھے انہوں نے انگریزی زبان کو آفیشیل لینگویج کا سٹیٹس ڈکلیئر کر دیا کہ انگلش از دی آفیشیل لینگویج، اٹ بیکیم دی آفیشیل لینگویج آف آل دا کالونیز، کہ جہاں جہاں پہ انگریزوں کی حکمرانی تھی ساری کالونیز کے اندر انہوں نے انگلش کو آفیشیل لینگویج ڈکلیئر کر دیا۔ اب
کالونیز کے اندر انگریزوں کی تعداد کتنی تھی وہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھی، لیکن انگلش لینگویج جو تھی اس کو اسٹیٹس حاصل ہو گیا. اب آہستہ آہستہ کالونیاں آزاد ہوتی چلے گی، پاکستان بھی آزاد ہو گیا، انڈیا بھی آزاد ہو گیا، لیکن جو لینگویج تھی آفیشیل لینگویج وہ انگریزی ہی رہی. جتنے بھی ممالک تھے ان میں آج تک انگریزی ہے. اب اس طریقے سے انگریزی کو ایک انٹرنیشنل لینگویج کا اسٹیٹس حاصل ہو گیا آٹومیٹیکلی. ٹھیک ہے. اب اس کی ریزنز بھی ہیں. اس کی ریزنز یہ ہیں کہ انگلش جو ہے اٹ ہیز اڈاپٹیڈ اٹ سیلف، کہ جو نیو ورڈز ہوتے ہیں جہاں پہ مطلب کہ گیپس ہوتے ہیں تو وہ فوراً دوسری لینگویجز سے ورڈ بارو کر کے اپنے گیپس کو فل کرتی ہے. اس کے علاوہ انگلش جو ہے اس کے انٹرنیشنل لینگویج بننے کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پولیٹیکل اور اکنامک اسٹرینتھ آف انگلش لینگویج ہے، کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے، اس کے پیچھے انگلینڈ ہے جو کہ دنیا کی سپر پاورز ہے. ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ جب انہوں نے سب کچھ رکھ ہی انگلش لینگویج کے اندر دیا ہے تو پھر آپ آبویسلی آپ کو وہ لینگویج جو ہے وہ مجبوراً اڈاپٹ کرنا پڑے گی. اس کے علاوہ ایک اور اسپیکٹ میں جس میں انگلش لینگویج نے اڈاپٹ کیا ہے اپنے آپ کو وہ ہے ورائٹیز. کہ انگلش لینگویج کی ورائٹیز بے تحاشا ہیں. آپ جس ملک میں چلے جائیں ان کی ایک اپنی ورائٹی ہے. دیر برٹش انگلش جو کہ اسٹینڈرڈ انگلش ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد امریکن انگلش ہے جو کہ اس مین انگلش کی ورائٹی ہے. پھر ہمارے پاس آسٹریلین انگلش ہے جو کہ اس مین انگلش کی ورائٹی ہے. پھر ہمارے پاس انڈین انگلش ہے. پھر ہمارے پاس پاکستانی انگلش ہے. ایسی جو بھی ملک ہے ان کا انگریزی زبان کے الفاظ بولنے کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، ایک ان کا اپنا سٹائل ہے. ٹھیک ہے. اور وہ سٹائل جو ہے وہ سٹائل لوگ جو ہے وہ ریٹین رکھتے ہیں، اور اس سٹائل کی وجہ سے ایک نئی ورائٹی جو ہے انگلش لینگویج کی وہ وجود میں آ جاتی ہے. اب یہ سٹائل کیسے چینج ہوتا ہے؟ سٹائل ایسے چینج ہوتا ہے کہ جناب ہمارے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے ہماری مدر ٹنگ کا، کہ جو ہماری مادری زبان ہے اس کے اندر جو ساؤنڈز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دی انگلش ساؤنڈس. تو اب ہم نے چونکہ شروع سے جو ساؤنڈز سیکھی ہیں انہی ساؤنڈز کو لے کر آگے چلیں گے نا. اب یہ ساؤنڈز کی اگر آپ کو اگزامپل دوں تو ہمارے یہاں ایک ورڈ ہے جیم. ٹھیک ہے. ایک ہمارے یہاں ورڈ ہے گاف. اب پیلسٹینینز جو ہیں دے آر گوئنگ ٹو سے بیجم بیکاز گاف ان کی لینگویج میں ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. عربک جو ہیں وہ پاکستان کو پاکستان کہیں گے. وائے؟ کیونکہ پا کی ساؤنڈ جو ہے وہ ان کی لینگویج میں ایکسسٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. ان کی لینگویج میں جو نزدیک ترین ساؤنڈ ہے وہ با ساؤنڈ ہے تو وہ لہذا پاکستان کہتے ہیں اس کو. تو اسی طریقے سے جو ہماری لوکل ساؤنڈز ہوتی ہیں وہ کسی بھی انٹرنیشنل لینگویج کے اوپر انفلوئنس کرتی ہیں اور وہ اس کی ایک نئی ورائٹی بن جاتی ہے جس کو لوکل ڈائلیکٹ کہا جاتا ہے. تو ایسے ہی انگلش کے میں نے آپ کو بتایا آسٹریلین انگلش، امریکن انگلش، انڈین انگلش، ہر ملک کی ایک جو ہے وہ اپنی انگلش ہے. سری لنکن کمنٹیٹرز جو ہیں اگر کبھی کرکٹ میں آپ نے ان کی کمنٹری سنی ہو تو ان کے الفاظ بولنے کا طریقہ کار اور ہوگا، جو انڈین کمنٹیٹر ہوگا اس کا اور ہوگا، جو آپ کا پاکستانی کمنٹیٹر ہے اس کی لینگویج ڈفرینٹ ہوگی. تو مطلب کہ ہر جگہ پہ جو لوگ ہیں وہ اپنی ورائٹی اور اپنی ساؤنڈ جو ہیں وہ اس لینگویج کے ساتھ مکس کرتے ہیں اور ایسے ایک نئی ورائٹی جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے. تو انگلش جو ہے اس کی بے تحاشا ورائٹیز ہیں اور اس کی جو ورائٹیز ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ انگلش کو جو ہے وہ انٹرنیشنل لینگویج کا اسٹیٹس جو ہے وہ حاصل ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر جو ہے جو انگلش لینگویج کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، جو کہ اس کی اہمیت کو بہت آگے بڑھا دیتا ہے، وہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی ورلڈ. 2000 میں آئی ٹی ورلڈ کے اندر ایک ریولوشن آیا. ٹھیک ہے. انٹرنیٹ جو ہے وہ پھیل گیا دنیا میں اور اس کے نتیجے میں ویب سائٹس اور ویب ایڈریسز بھی پھیل گئے. ٹھیک ہے. سو واٹ ہیپنڈ از کہ اب چونکہ ٹیکنالوجی کا آغاز امریکہ سے ہوا تھا 50% جو ویب سائٹس تھی they were hosted in America. اب امریکنز کی چونکہ لینگویج انگلش تھی تو نیٹ کے بیسک کوڈز اور ویب سائٹس کے جو لے آؤٹس تھے وہ انگلش کے اندر لکھے گئے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ
باقی جو مزید 25% ویب سائٹس تھیں ان کی لوکیشن بھی ایسی کنٹریز کے اندر تھی کہ جو کہ نیٹو انگلش اسپیکنگ کنٹریز تھی، ٹھیک ہے۔ باقی 25% جو یعنی کہ 75% جو انٹرنیٹ کا مٹیریل یا ویب سائٹس ہیں وہ انگلش میں تھیں، 25% جو تھا وہ باقی لینگویجز، اگر باقی ساری لینگویجز اس میں شامل ہیں۔ سو انگلش کو جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھی ایک اہمیت حاصل ہوگی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں فیس بک جو ہے اٹ از اے کامن ورڈ، واٹس ایپ از اے کامن ورڈ، ٹھیک ہے، نیٹ از اے کامن ورڈ۔ اب یہ سارے ٹیکنالوجی کے حوالے سے ورڈز ہیں جو کہ انگلش لینگویج کے ورڈز ہیں اور یہ پوری دنیا کے اندر پھیل چکے ہیں، تو اس سے ایک انگلش لینگویج کا نالج حاصل کرنا ہر بندے کے لیے اسینشیل ہو گیا، کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے وہ آج کل ہماری ضرورت ہے، اور میجورٹی آف دی انٹرنیٹ پہ آپ نے سرچ کرنا ہے جو کچھ بھی مطلب کرنا ہے، سو یو ہیو ٹو نو دا انگلش لینگویج۔ اب اس ٹرینڈ کے اندر تھوڑا سا چینج آ رہا ہے، چینج اس سینس میں آ رہا ہے کہ اب لوکل لینگویجز کے اندر بھی ویب سائٹس جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں، پرٹیکولرلی چائنا میں جب 2008 میں یوٹیوب پہ پابندی لگائی تو اس کے بعد انہوں نے اپنی ویب سائٹس ڈیولپ کی، ٹھیک ہے، ان کی اپنی ویب سائٹس ہیں وہ ان کی اپنی لینگویج کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے رشینز ہیں تو ان کی اپنی ویب سائٹس ہیں وہ ان کی اپنی تو ایڈوانس کنٹریز جتنی ہیں انہوں نے اپنی اپنی لینگویجز کے اندر اپنی اپنی ویب سائٹس ڈیولپ کی، اور ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر انہوں نے انگلش کو مار دینے کی کوشش کی، لیکن کس حد تک کہ ٹھیک ہے شاپنگ وغیرہ تو آپ کر لیں گے لوکل لینگویجز کی ویب سائٹ سے نا، کیونکہ ظاہر ہے ہر جگہ پہ امیزون از ناٹ اویلیبل، اور لوکل ویب سائٹس ہوتی ہیں لوگ وہاں سے شاپنگ کرتے ہیں، اور وہ لوکل ویب سائٹس ہوتی ہیں وہ زیادہ تر لوکل لینگویجز کے اندر ہی ہوتی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ انٹرنیٹ پہ ریڈنگ کی بات کرتے ہیں، جب آپ انٹرنیٹ پہ علم حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں، جب آپ انٹرنیٹ پہ ریسرچ پیپر پڑھنے کی بات کرتے ہیں، سو اگین وٹ یو ہیو ٹو ڈو از یو ہیو ٹو موو ٹوورڈ دا انگلش لینگویج۔ انگلش ہوگی، آپ کو انگلش آتی ہوگی تو پھر ہی جو ہے وہ آپ سروائیو کر سکیں گے، ادروائز آپ کے لیے سروائیول جو ہے وہ پھر مشکل ہو جائے گا۔